नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। यक ज़माना सुहबते बा औलिया, यक ज़माना सुहबते बा औलिया, बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। अहलुल्लाह, सूफिया, औलिया, सादिकीन, मुत्तकीन की एक लम्हा की, एक साअत की सोबत, उनकी मजलिस और उनकी ज़ियारत नसीब हो जाना, ये वो 100 साल की इबादत कि जो रियाकारी और दिखलावे के बग़ैर हो, उस 100 साल की बेरिया इबादत से एक लम्हा की साअत इन अहलुल्लाह की मजलिस में नसीब हो जाना, वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छी है। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि जब उनकी ज़ियारत करोगे तो तुम्हें रब याद आएगा। इन पाक लोगों के इमाम, अहलुल्लाह, सूफिया, अत्क़िया, उरफ़ा के इमाम हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िक्र पाक और आपकी किताब कश्फुल माजूब शरीफ के उन्वानात के साथ प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सयालवी हाज़िर खिदमत है। और इस किताब के अनावीन के मुताबिक अपने खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अफ़कार और ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां के साथ मेरे और आप सब के महबूब मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 11वां बाब है और ज़िक्र है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का कि जिसके खुसूसी औसाफ में, खुसूसी शानों में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म और इल्म पर अमल को एक निशान इम्तियाज़ के तौर पर जिक्र फरमाया है। और वो हस्ती हैं हज़रत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में सबसे पहले उन खूबसूरत और चीदा अल्फाज के साथ उनका तारुफ फरमाया है। और जैसा कि आपका उसलूब मुबारक है कि वो 2-3 अलक़ाबात में ही उस हस्ती के पूरे तारुफ को कमाल बलीगाना अंदाज में समेट के रख देते हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र पाक और तारुफ फरमाते हुए आपने ये फरमाया कि आप इमाम फ़ुनून हैं और जासूस ज़ुनून हैं। हुज़ूर इमाम फ़ुनून, एक तो ये इजमाली ज़िक्र के बाद आप इरशाद फरमाएंगे कि फ़न क्या चीज़ है जी, जिसकी तरफ इशारा फरमाया है, और इन फ़ुनून और उलूम से ख़ास इस्तिलाह जो ये इस्तेमाल की जाती है, इससे कौन से उलूम और फ़ुनून मुराद हैं। और साथ फरमाया कि इमाम फ़ुनून है जी, तो उसमें इमाम फ़न होने का मयार, सुभान अल्लाह। ये इस पर मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद आया आपने जब शेर पढ़ा मौलाना रूम का, जी, वो फरमाते हैं नमाज रा बहकीकत कज़ा बवद, लेकिन नमाज सोहबत मारा कज़ा न खाहत बूत। वाह, कहते नमाज की कज़ा मुमकिन है लेकिन हमारी सोहबत की कोई कज़ा नहीं। हाँ हाँ, अगर हमारी मजलिस कज़ा हो गई तो फिर उसकी अदा नहीं है, उसका उसकी इज़ाला कज़ा नहीं, इज़ाला नहीं होगा, मुमकिन नहीं। तो ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश नसीब उम्मत हैं जिन्हें इन हजरात की सोहबत मानवी मयसर है बवसीला हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह और इस पूरे अलैह कश्फुल महजूब शरीफ, सुभान, और आपकी जो कुतुब हैं और आपके जो उलूम व फ़ुनून हैं और आपके जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, इन किताबों के ज़रिए हमें ये सोहबत मानवी हासिल है। और इसी सोहबत मानवी में ये प्रोग्राम भी शामिल है। बेशक ये बात याद रखने की है कि अब कोई सोचे कि मैं कहाँ से वो हस्ती ढूंढूं लाऊं कि उसकी सोहबत में बैठूं तो 100 साल की बेरिया इबादत का सवाब मिले। तो औलिया अल्लाह ये मसला हल कर गए हैं। अपने ज़माने में ढूंढो ऐसे लोग, मिलें तो उनके पास बैठो, ना मिलें
تو ہماری صحبت ظاہری نہ مل سکی، معنوی تو ہے. سبحان اللہ، ان کا ذکر، ان کا ذکر، ان کے فیوزات، ان کی حکایات، ملفوظات، اور ان خاص طور پہ ان کی تصنیفات جی اور تالیفات، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب ہمارے پاس حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو جاننے کا جو ٹیکنیکل اور بنیادی سورس ہے وہ کشف المحجوب ہے. سبحان. کشف المحجوب کے آئینے میں ہم جھانک کے دیکھتے ہیں کہ صاحب کشف المحجوب کا مقام کیا ہے، اور پھر اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب کی نظر میں حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ حارث بن اسد بن عبداللہ بن اسماعیل المحاسبی البصری رضی اللہ تعالی، ان کا مقام کیا. اور حضرت آپ نے پروگرام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی ایک مانوی صحبت میں یہ بلا شامل شبہ. ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے حالات اور تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے کہیں انکار ہے اور کہیں اس کے نام پر بلا شبہ نمود و مبالغے نمائش ہیں، اور غلو مبالغے ہیں اور ہیں مس یوز ہے. بالکل بہت زیادہ ہے. ایسے حالات میں یہ حضور فیض عالم کے فیوز تصرف ہے، البرکات میں تو کہتا خصوصی ہوں تصرف یہ ان بزرگوں کا تصرف ہے جی. کہ انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ بھائی آپ اس میں کم از کم اصل دیکھ تو لیں. کوئی شخص مارکیٹ جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کون سی پروڈکٹ اور کون سی آئٹم کس ٹائپ کی لینی ہے، تو وہ کچھ بھی دکاندار دے دے وہ لے کے آ جائے. جسے کم از کم یہ معلوم ہو کہ میں نے کیا لینا ہے اور کس طرح کا لینا ہے، اس کی کوالٹی معلوم ہو، کوانٹٹی معلوم ہو، تو وہ صحیح مطلوبہ چیز لے کے واپس آتا. ہماری یہ سعادت ہے، میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے، سعادت ہے بہت بڑی، سننے والوں کی بھی، دیکھنے اور والوں جتنے کی لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شامل. سب کو اللہ رب العالمین یہ فیوز و برکات نصیب فرمائے. اور یہ اس آج میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ یہ حضور مظہر داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ایک اور تصرف و فیض مظہر نور خدا، مظہر نور خدا. یہ سعادت مجھے حاصل ہے، جی. یہ ٹائٹل اور انتخاب. سبحان اللہ. یہ اور ناظرین کو بھی زیارت اس پہ جو کروائیے. ابتدائی کلمات ہیں اس کو لکھنے کی داتا پیا کے نام سے بے وہ مجھے شک. سعادت حاصل جی ہے، ہاں. وہ بھی شامل ہیں. اس کو دکھا دیں تاکہ ناظرین جو ہیں یہ مظہر نور خدا اس ٹائٹل سے یہ کتاب دستیاب ہے، اور بڑی خوبصورت ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کوشش کرنی چاہیے جو داتا صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس کو جی حضرت آپ کا ذکر. حضرت امام حارث محاسبی رضی اللہ تعالی عنہ، داتا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کشف المحجوب کا میں آج مفتی صاحب اصل فارسی نسخہ بھی لایا ہوں. جی ہاں، میرے لائبریری میں موجود ہے. تو وہ اس لیے کہ جب تک ہم اصل ماخذ کو نہ دیکھ لیں جی تو ہم صحیح اپنے مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے. میں نے دیکھا ہے کہ اردو تراجم میں آپ نے بھی دیکھا ہے جی ہاں، کہ گائے گائے ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ترجمے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تو اس لکیر کی فقیری کے نتیجے میں اصل ماخذ نہ دیکھنے کی وجہ سے اور اصل متن پہ نظر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں اور خامیاں ریپیٹڈلی جی آ رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ بھی آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، نام ہے حارث بن اسد المحاسبی. محاسبی آپ کا اسی دور میں لقب ہو گیا تھا محاسبہ نفس کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس پہ ہم بات کریں گے. اپنا محاسبہ محاسبہ اور نفس محاسبہ آپ نے ایسا کیا ہے، ویسے تو ہر صوفی کرتا ہے، جی لیکن آپ اس میں ممتاز و منفرد تھے اور درجہ امامت پہ تھے کہ یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے. جی اور اس کی جب تفصیل میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور امام فنون اور جاسوس ظنون آپ کو کہا ہے. جی اب آپ لفظ امام پہ پہلے تو میں رک گیا. جی میں نے کہا کہ داتا صاحب جسے امام کہہ رہے ہیں، ہم نے ابراہیم ابن ادہم کا ذکر کیا، با یزید بستامی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا، بشر حافی کا کیا، وہاں امام کا لفظ نہیں آیا. یہاں امام کا لفظ ان کے نام کا حصہ ہے، امام حارث المحاسبی رضی اللہ تعالی. تو ایک تو لفظ امام سے ہی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے ہم سب کو، طالب علموں کو، کہ اس ہستی کا جو کریڈٹ ہے اور اس ہستی کا جو مرتبہ ہے وہ عام صوفی کا نہیں ہے. بے شک. کس لیول پہ؟ جب صوفیہ امام کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جامع علوم و فنون، جامع شریعت و طریقت، جس کو صوفیہ فالو کریں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپ کے ایک شاگرد ہیں. اب جس کے شاگرد کا نام جنید بغدادی سید الطائفہ ہے، اس استاد کا مقام کیا ہوگا؟ پھر آپ کے معاصرین میں اگر آپ نظر ڈالیں مفتی صاحب، تو ہر پائے اور ہر طبقے کے اہل کمال جمع تھے. اور بغداد جیسا مرکز، اس میں امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ استاذ اکثر البغدادیین. سبحان اللہ. امام محاسبی اکثر بغدادی ائمہ کے استاد ہیں، چاہے وہ تفسیر کے امام ہوں، چاہے وہ حدیث کے ہوں،
چاہے وہ فقہ کے ہوں، چاہے وہ تصوف کے ہوں، چاہے وہ علم کلام کے ہوں۔ اور امام محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے امام فنون ہونے اور اس لقب کے استعمال سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ تفسیر کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، صاحب سند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام یزید بن ہارون جو سیاہ ستہ کے بہت بڑے معروف راوی ہیں اور حفاظ حدیث میں سے ہیں، وہ آپ کے استاد حدیث ہیں، سبحان اللہ۔ اور اور ان کی سند سے آپ روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مصنف ہیں، مصنف، وہ بھی آپ کے معاصر ہیں، اللہ، اور ان سے آپ کی مجالس اور معاصرت رہی ہے، صحبت رہی ہے اور تعلق رہا ہے۔ آپ سے آگے حدیث روایت کرنے والوں میں جو نام ہیں، امام بیہقی، امام حاکم صاحب مستدرک نیشاپوری، امام ابو عبد الرحمن السلمی، حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمہم اللہ، اور بڑے جلیل القدر نام جو آپ کی سند سے حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ میں حدیث پیش بھی کروں گا، دو آپ کی اسناد سے 2-3 حدیث بڑی معروف حدیثیں ہیں، صحاح میں بھی ہیں۔ اچھا، حدیث میں کمال، تفسیر میں کمال، یعنی ان ہستیوں کا یعنی صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو طریقت میں تو امام ہیں ہی، یہ ان کا جو علمی پہلو ہے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اور اتنے اجل ائمہ۔ یہ مفتی صاحب میں جب حضرت کی کتابوں کی تھوڑی سی میں نے فہرست بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں جو داتا صاحب نے آپ کی تصنیفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کثیر التصانیف، اور میرے محدود مطالعے کے مطابق صوفیاء میں ان سے زیادہ کثیر التصانیف بزرگ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام فنون کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں اس امت میں، پوری امت میں اور صوفیاء میں خاص طور پہ، جس نے تصوف کو اور علم کلام میں تطبیق کر کے اسے جمع کر کے اس پہ کلام کیا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی، ان کا علمی تعارف، ان کی شخصیت کا علمی پہلو، صوفی ہونا تو معروف ہے ہی صحیح، لیکن ان کا جو علمی پہلو ہے اور امام فنون ہونا اور علوم و معارف میں مقتدا ہونا، اس پر آپ نے ابتدائی گفتگو سنی ہے۔ مزید بات ہم انشاءاللہ کریں گے آپ کے اس علمی پہلو پر، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، اور ذکر اس ہستی کا جسے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام فنون کہا ہے۔ امام پر ہمارے معزز مہمان علامہ محمد شہزاد مجددی فرما رہے تھے۔ جی حضرت۔ اب امامت کا کرائیٹیریا اس زمانے میں مفتی صاحب، یہ 170 ہجری آپ کی ولادت ہے جی، اور 243 ہجری آپ کا وصال و وفات ہے۔ اب وقت کا اندازہ کر لیجئے، دوسری اور تیسری صدی ہجری بنتی ہے، اور ظاہر ائمہ تبع تابعین کی جو ٹائٹل ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہی کریڈٹ بہت بڑا ہے۔ اچھا، پھر اس زمانے میں ہے جبکہ علوم و فنون ابھی مدون ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک الگ بات یہ ہے، ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے۔ ایک الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بار لگے ہوئے تھے کتب خانوں کے، لائبریریوں کے، اور ان سے نہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علوم پروڈیوس کیے ہیں، جنہوں نے علوم بنائے ہیں۔ یہ ہمارے دیکھنے والے تب سمجھیں گے، اور پھر ان کی جب آپ کتابوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تنوع اور ورائٹی کتنی ہے، وسعت نظر کتنی ہے۔ بصرہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر بغداد شریف میں جا کے پڑھا لکھا، اور بغداد میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ رسول البلاد کے اندر پہنچ گئے ہیں جہاں پر کسی بھی صاحب کمال کا پہنچنا اس وقت ضروری تھا، لوازمات علمی میں سے تھا۔ اب اگر آپ نے اپنا منوانا ہے تو آپ کو بغداد کے اہل علم سے جا کے بنوانا ہوگا، وہ مانیں گے تو پھر آپ کو سند ملے گی کہ اب آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اتھارٹی ہیں۔ آپ کی اسپیشلٹی جو ہے وہ تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے، جب آپ ان کی کتابوں کی فہرست دیکھتے ہیں، جی، علم کلام میں ہے، جی، اور علم کلام میں بھی سمجھیے کہ آپ ایک طرح سے اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ میں یہ سمجھا ہوں مفتی صاحب کہ اگر امام حارث محاسبی نہ ہوتے تو امام غزالی کا وجود نہ ہوتا۔ کیا خوبصورت انالیسز ہے۔ یعنی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے اتنے متاثر ہیں علم کلام میں، علم کلام میں خاص طور پہ، اور انہوں نے اتنا استفادہ کیا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ اگر حارث محاسبی کی صورت میں ایک علم کلام کا ستون پہلے موجود نہ ہوتا، اور اس پر انہوں نے اس زمانے میں جب معتزلہ کا زور تھا
اور مامون الرشید جیسا خلیفہ وہ کیپچر کر چکے تھے اسے اور اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے. معتزلہ جو تھے، معتزلہ ظاہر ہے بہت بڑا فرقہ تھا، علم کلام کے ماہر تھے، جی ہاں. گفتگو اور بحث اور مناظرے کے ماہر تھے، علوم پہ ان کی بڑی دسترس تھی، بڑے بڑے ائمہ سے ان کے مناظرے ہوئے. جب سرکاری سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے کسی جی ہاں، اس تو طرح وہ کے گروپ کو کسی فکر تو وہ کو- اور پروموٹ ہوتا ہے. جی ہاں. اب وہاں سٹینڈ لینا اور علمی دلائل سے اور انہی کی زبان میں ان کا رد کرنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. سو اسی تسلسل کا نتیجہ ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ سبحان کا. اللہ. یہ کریڈٹ بھی گوز ٹو امام حارث محاسبی. اچھا، پھر آپ علم فقہ کے اندر آپ آئیے، اس کے اندر بھی درجہ امامت پہ فائز ہیں. آپ کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک آپ کی کتاب کا ذکر کیا ائمہ نے، فقہ پر آپ کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو اختلافات تھے، فقہی جو اختلافات تھے، اور ان کا حل جو تھا وہ امام حارث محاسبی نے پیش کیا پہلی بار. اللہ. تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پہ بڑے بڑے جید علماء بیٹھے اور ان کے درمیان، چونکہ ظاہر ہے کوئی کسی عبداللہ ابن مسعود کی چین سے وابستہ ہے، کوئی ابن عباس جی ہاں. سے، ایسے اسکول آف تھاٹس تھے نا. تو اب ان اختلافات صحابہ کو اور اس نزاع کو جو علمی و اجتہادی تھا، امام حارث محاسبی رضی اللہ عنہ پوری ایک کتاب کی شکل میں حل کر کے دے دیا. اس سے ان کے آپ فقہی مرتبے کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ فقہ میں مرجع عوام نہیں تھے، مرجع خواص تھے اور مرجع ائمہ تھے، وہ جو خود مجتہدین. اب میں تبرکن پیش کر دیتا ہوں. رسالۃ المسترشدین بہت بڑی آپ کی کتاب ہے جو چھپ چکی ہے عربی میں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ انہوں نے ایڈٹ کر کے اس کو چھاپا ہے. بہت سارے اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس پہ ان کے حواشی و تخریجات اور تعلیقات بھی ہیں. الرعایہ لحقوق اللہ، یہ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، شہرہ آفاق کتاب ہے، چھپ چکی ہے. یہ بھی میں نے زیارت بھی کی ہے، مطالعہ بھی کیا. آداب النفوس، یہ بھی بہت کمال کی تصوف پہ، تزکیہ نفس پہ ہے. شرح المعرفہ، بذل النصیحہ، اس کتاب پہ ایک واقعہ کمال کا ہے. بذل النصیحہ پہ حارث محاسبی رحمہ اللہ جی. ایک ہی کتاب ہے، شرح المعرفہ بھی ہے، بذل النصیحہ بھی ہے، دونوں نام ہے اس کے. پہلے آپ نے اس کا نام رکھا کتاب المعرفت. تو فرماتے ہیں جب میں یہ کتاب مکمل کر کے فارغ ہوا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے آپ پہ نا. مصنف جب کام کرتا جی ہاں بے شک. تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بڑی داد دی، وہی حارث محاسبی بہت بڑا کام کر دیا تم اس موضوع پہ، یہ اوتھینٹک ترین کام ہے تمہارا اور یہ سند ہے معرفت الہی پہ، اس سے بڑی چیز نہیں لکھی گئی. کہتے ہیں میں ابھی رکھ کے بیٹھا تو ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ سیدھا سے کپڑے پہنے، مجھے سلام کیا. تو سلام کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ معرفت جو ہے یہ اللہ کا مخلوق پر حق ہے یا مخلوق کا اللہ پر حق ہے؟ تو فرمانے لگے جب اس نے پہلی بات کہی کہ یہ مخلوق پر اللہ کا حق ہے تو میں نے کہا کہ ہاں مخلوق پر یہ اللہ کا حق ہے. تو کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے کہ مخلوق پر ایسی چیز مسلط کر دے جس کا وہ کر ہی نہ سکتی ہو. تو پھر اسے چاہیے تھا وہ اس کو بتاتا، مخلوق کو کوئی راستہ کھولتا. کہنے نہیں، یہ اللہ پر مخلوق کا حق ہے. یہ اس سے بھی کہنے لگے اچھا اگر اللہ پر مخلوق کا حق ہے یہ تو پھر اور بھی مشکل بات ہو گئی. پھر تو اللہ تو ظلم سے پاک ہے، اللہ تو ظلم نہیں کرتا. کہنے لگے میں لاجواب اور خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے وہ اپنی پوری کتاب جو تھی اس پر کراس لگا دیا، دھو دیا اسے اس زمانے کے الفاظ میں. یعنی میں نے اس دستبردار ہو گیا اس کتاب پہ، اور اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اس موضوع پر حارث محاسبی ابھی تو تمہیں نہیں سمجھے، تم تو سمجھتے کہ تم اتھارٹی بن گئے ہو. اس کتاب کی مفتی صاحب میں نے زیارت کی ہے، جی یہ جو شرح المعرفہ اور بذل النصیحہ ہے. یہ کتاب چونکہ نسخے تیار ہو چکے تھے اور بھی بٹ چکے تھے، وہ نسخہ تو آپ نے ضائع کر دیا، لیکن پھر بعد میں دوسروں کے پاس جو نسخے محفوظ تھے وہ باقی رہے چھپے، اور پھر آپ نے ان کو دیکھا بھی تو پھر باقی رکھا آپ نے اس کو. لیکن اس خاص کیفیت میں اتنا آپ نے آپ کو ملامت کیا کہ یار تم فوری جواب چونکہ نہیں دے سکے اس بات کا، اور اس ٹاپک پہ کتاب پوری لکھ دی ہے، تو اس کا مطلب ابھی معرفت کے مقامات، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو چھوڑا نہیں، اس کو ختم نہیں کیا، اور پھر اس پہ
کام کرتے رہے. پھر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الدماء، خون سے ہے یہ، دم سے، کتاب فی الدماء. اور پھر فہم القرآن و معنیہ، قرآن پہ آپ کی یہ کتاب ایسی ہے مفتی صاحب، علامہ ابن تیمیہ نے اس کے 4 صفحے پورے لفظ بلفظ نقل کیے ہیں اپنے فتاوی میں، اور اس میں لکھا ہے کہ قال الامام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی رضی اللہ عنہ، 4 صفحے نقل کر کے استدلال کیا اس سے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے آپ کو نقل کر کے استدلال کیا. امام سیوطی نے الاتقان میں اسی کتاب کے اقتباسات لیے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے لیے ہیں. فہم قرآن اور اس کے معنی پر بھی یہ میرا خیال ہے کہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے، شاید اکا دکا کوئی کتاب اس زمانے میں اس حوالے سے لکھی گئی ہو. یہ بھی بنیادی ماخذ و مراجع میں سے. پھر آپ کی کتاب توبہ ہے، پھر بدء من اناب الی اللہ ہے، مبتدئین کے لیے جو ابتدا کر رہا ہے. پھر کتاب التوہم ہے، چونکہ علم کلام کے فلسفے کے بڑے ماہر ہیں. پھر ماہیت العقل و حقیقت معناہ، عقل کی ماہیت پر بھی غالباً پہلا کلام، آپ خود ہی اندازہ کر لیں نام سے، عقل کی حیت پر اور پھر اس کی معنویت پر. پھر رسالہ الوصایہ ہے، پھر مسائل فی الزہد ہے، پھر فی اعمال القلوب والجوارح ہے جس پہ ایک قول بھی داتا صاحب لائے ہیں. المقاصب ہے والورع والشبہ فقہ پر، اور اس میں ساتھ تقوی اور تصوف بھی. البعث والنشور ہے، التفکر والاعتبار ہے، رسالۃ المراقبہ ہے پورا. اور مراقبے کے بھی سمجھیے بانیوں میں سے ہیں آپ. مراقبے کو سائنٹیفکلی آپ نے ایڈٹ کر کے دیا ہے صوفیاء کو. التنبیہ علی اعمال القلوب فی الدلالۃ علی وحدانیت اللہ. پھر کتاب العظمت ہے، پھر کتاب القصد والرجوع الی اللہ ہے. 21 نمبر کتاب النصائح ہے. مختصر کتاب فہم الصلاۃ ہے، اور کتاب الرضا ہے. اور تقریباً 200 کے قریب کتابوں کے آپ مصنف و مؤلف مختلف موضوعات پہ. یہ وہ ہیں جو دستیاب ہیں، جو چھپ چکی ہیں، اور عام طور پہ ہیں جو کلمی پڑی ہوئی ہیں، ابھی چھپی نہیں ہیں. عام طور پہ کسی بڑی شخصیت کی 20-25 کتابوں کا 1200-1300 سال بعد دستیاب ہونا، حضرت یہ کرامت کے درجے سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کی اپنی تصانیف جو ہیں وہ اس سے 4 گنا سب نے لکھا، یقیناً زیادہ. سب نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ اس کا، شیخ ابو غدہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ فہرست انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اتنی کتابیں ہیں کہ یہاں پر ہم اس کی پوری فہرست دے نہیں سکتے اگر ریسرچ کی جائے. ظاہر ہے یہ اب تحقیق طلب چیزیں ہیں، طلب بات کہ آپ جائیں اور ان مخطوطات کو ڈھونڈیں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا سرمایہ اور ذخیرہ چھوڑا ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس امت کا ایک ایک حارث محاسبی جو ہے ساری امت لگی رہے تو وہ ختم نہیں. سبحان اللہ. معزز ناظرین، امام فنون حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو امام فرمایا اور امام فنون فرمایا. اور اس میں یہ جو ٹائٹل یہ ذہن میں رہے کہ یہ لقب آپ کو حضور فیض عالم عطا فرما رہے ہیں، آپ امام کے لقب سے آپ کو یاد کر رہے ہیں. اس کا مختصر سا آپ نے تعارف امامت کا اور تصانیف کا اور فنون کا آپ نے سماعت کیا. حضرت یہ فنون، فن کی جمع ہے، اس سے خاص کیا، اگرچہ آپ نے ذکر کر دیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ الگ سے ذرا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نصاب عشق بظاہر ایک لفظ میں ہے لیکن اس کی تفصیلات اور جزیات جو ہیں اس میں بہت کچھ ہے. وہ حکیم ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ میں یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں ازدر عشق تاب کعبہ دل، عشق کے دروازے سے لے کر کعبہ دل تک عاشقاں راہ 1001 منزل، 1001 منزل ہے عاشقوں کی ہر مقام پہ. فن اور تو فن جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے مفتی صاحب علم، اور ایک ہوتا ہے فن. جی، علم الگ ہے اور فن الگ، یعنی وہ ٹیکنیکل علوم اور علم تک پہنچنے کے وہ ذرائع جو سائنٹیفک ہیں اور ٹیکنیکل ہیں، ٹولز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بیسک ٹولز. اور اس کے اندر پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے عالم ہوں. امام محاسبی میں اور باقی اہل فن میں فرق اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ایک ہیں اس سبجیکٹ کے عالم یا استاذ یا مدرس، وہ پڑھاتے ہیں کسی جامعہ میں، وہ سب فن، منطق پڑھاتے ہیں، مثلا فلسفہ پڑھاتے ہیں. ایک وہ ہے جو فلسفے کے فن کا اور اس منطق کا موجد ہے، اور اس فن کے اندر وہ اصول وضع کرتا ہے.
حضرت امام محاسبی رحمت اللہ علیہ واضح اصول و فنون ہے، آپ نے وہ فنون وضع کیے ہیں خود، اسی وجہ سے پھر ایسے ائمہ کو معاصرین میں تنقید و مخالفت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ہوا، ظاہر ہے، آپ کو بھی، کیونکہ ہر نئی چیز چونکا دیتی بندے کو، تو وہ تو دور ہی ایسا تھا۔ جی ہاں، تو بالکل روایت کا اور ٹیکسچول، اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ لوگ ابھی ٹیکسٹ اور عبارت سے باہر نہیں آئے تھے۔ اب میں اپنے ایک طالب علمانہ انداز سے تبصرہ کر رہا ہوں، کیونکہ ٹیکسٹ اور عبارت سے باہر نہیں آئے تھے، اہل ظواہر کا غلبہ تھا۔ تو جب ایک علم پروڈیوس کرنے والی ہستی ایسے ماحول میں آتی ہے اور وہ کلام کرتی ہے مختلف علوم پر اور فنون پر، تو وہ اہل علم کو چونکاتا ہے پہلے، کیونکہ عوام متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خاص الفاظ اور عبارت کے اصطلاحات تناظر میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک نئے نئے سبجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، ماخذ وہی قرآن و سنت ہے ان کا، جی ہاں، اور وہی اسلاف کی روایات ہیں، لیکن چونکہ نئی چیز ہے وہ ہمیشہ چونکاتی ہے۔ امام محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک ایکسٹرا اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تقوی، ورع اور زہد میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بھی مانا۔ بڑے بڑے جید ائمہ نے، بشر حافی آپ کے معاصر ہیں، جی وہ مانتے تھے کہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی شخصی ہیں۔ جنید بغدادی آپ کے شاگرد ہیں، سری سکتی رحمت اللہ آپ کے معاصر ہیں۔ جنید بغدادی آپ کو چچا جان کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ استاذ بھی ہیں ان کے اور مرشد بھی ہیں ان کے۔ تو جن کے ایک سٹوڈنٹ جنید بغدادی ہوں مفتی صاحب، تو سمجھیے کہ وہ کس پائے کی ہستی اور شخصیت ہوں گی۔ سو آپ نے فنون کو متعارف کروایا، اور نئی نسل کو اس وقت کی جو پروان چڑھنے والے حضرت جنید بغدادی جیسے ینگسٹرز تھے ابھی، ان کے لیے آپ نے میدان کھولا ہے کہ بھائی جب اس میدان میں اترنا ہے، مقابلے پہ ہمارے مرید ہی نہیں سارے کھڑے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے بد عقیدہ فرقے اس وقت زوروں میں تھے، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، ان کا بڑا زور تھا۔ سو اس زمانے میں اگر یہ زبان نہ بولی جاتی اور یہ اصطلاحات اور ٹیکنیکس جاننے والا شخص میدان میں نہ ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امت گمراہ ہو سکتی تھی، شکل بگڑ جاتی، کیونکہ سرکاری سرپرستی بھی تھی۔ سو انہوں نے علوم و فنون کی دنیا میں اتنا مواد پروڈیوس کر دیا ہے، اپنے اقوال سے بھی، تقریری سطح پہ بھی اور تحریری سطح پہ بھی، اور پھر علمی و فنی سطح پہ بھی آپ موجود تھے، لوگ آ کے آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماحول میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور علم کلام کا دروازہ کھلا۔ اسماء و صفات کی جو مباحث ہیں اس میں آپ کا بڑا حصہ ہے، اور اس کو کھولا، کیونکہ صاحب معرفت تھے، عارف تھے۔ آپ کو امام مناوی نے علم العارفین لکھا، سبحان اللہ، اپنے زمانے کے علم العارفین، عارفوں کے امام۔ پھر آپ کا ایک اپنا بڑا پیارا قول مجھے بہت اچھا لگا، فرماتے ہیں کہ ذکر الدنیا ترک الدنیا مع ذکرہا صفت الزاہدین، کہتے ہیں دنیا کا ترک دنیا کے ذکر کے ساتھ یہ زاہدوں کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، بڑی معنی خیز بات ہے، بڑی بات ہے جی۔ دنیا کا ترک، دنیا کے تذکرے اور ذکر کے اور ترک کے ذکر کے ساتھ یہ زاہدوں کی صفت ہے، اور ترک الدنیا مع نسیانہا صفت العارفین، اللہ سبحان اللہ، دنیا کو ترک کرنا اس صفت کے ساتھ کہ ترک دنیا کا خیال بھی بھول گیا ہے، یہ عارفوں کی صفت ہے۔ اس کا درجہ اس سے بہت بہت بڑا اعلیٰ ہے اور بہت اوپر ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ، جب میں نے یہ قول پڑھا تو مجھے یاد آئیں، ان کے پاس کوئی صوفی آ کے بیٹھے تو دنیا کی مذمت شروع کر دی۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا پہ لعنت، دنیا بڑی غافل کرنے والی چیز ہے اور ایسی اور ویسی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ، اٹھو دنیا دارو، اچھا، کہ اٹھو دنیا دارو، بھاگو، کہنے لگے لو ہم دنیا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں تارک دنیا، آپ ہمیں اہل دنیا۔ کہنے لگی کہ من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی اسی طرح کرتا ہے۔ مذمت میں ذکر کرنا بھی جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ، یہ بھی ناپسند، جب چھوڑ جو دیا، پنجابی میں جو کہتے ہیں سر جس پنڈ نہیں جانا، ہاں ادھر جب چھوڑ دیا تو خط چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ اس چیز کی ساتھ وضاحت ضروری ہے، اور شاید کچھ معزز ناظرین اس حوالے سے کلیئر نہ ہو سکے ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو فنون کی بات کی ہے اور اس کی تدوین کی بات کی ہے، اس میں اور علوم میں جو ربط ہے
قرآن و سنت میں، اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور بات جی ہو بات کریں، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک. ایک کانسیپٹ ہمارے زمانے میں جو موجود ہے اس پر بات کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی کا ذکر کیا، اور یقین جانیے یہ ان حضرات کا روحانی علمی تصرف ہے کہ ایک آپ کی جو شان میں ایک لقب اور ایک لفظ جو امام فنون کہا گیا، پورا پروگرام جو ہے اس حوالے سے تعارف اور معلومات میں ہی گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات جو بریک پر جانے سے پہلے میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فنون جن کی بات ہو رہی ہے، وہ علم کلام ہو، اس میں صرف ہو، اس میں نحو ہو، اس میں معانی ہے، اس میں اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، یا دیگر تمام علوم جتنے ہیں، یہ بنیادی طور پر جیسے میں نے لفظ کہا تھا کہ ٹولز ہیں، یہ بنیادی طور پر فنون ذریعہ ہوتے ہیں، اور مرکز اور ماخذ اور مقصود اور منزل جو ہے وہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ مختصر سی حضرت اس میں ربط اور لنک جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ جو ہمارا اصل مقصود قرآن و سنت اور شریعت ہے وہ ہمارے پیش نظر رہے. بالکل سادہ سی مثال ہے مفتی صاحب کہ وضو جو ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. وضو کی فرضیت مشروط ہے جی نماز کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کی فرضیت کے ساتھ. وضو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، مقصود نماز ہے. اچھا، ایسے ہی جو فنون ہیں جی وہ علوم کی علوم تک گہری رسائی کا سورس اور ذریعہ، اور ٹول کا لفظ جیسے آپ نے استعمال کیا، جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا معروف لفظ استعمال ہوتا ہے معقول اور منقول. ہم کہتے ہیں جامع معقول و منقول. یہ معقول و منقول کے ماہر ہیں، یعنی نقل اور عقل. وہ علوم جو نقل سے آئے ہیں، قرآن اور سنت، قرآن و سنت وہ علوم ہیں. جی. اور وہ جو عقل سے آئے ہیں وہ فنون ہیں. بالکل ٹھیک. جو وضع ہوئے ہیں، جی، جن کو وضع کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم علوم تک پہنچ سکیں. یہ جملہ جو ہے بس اصل میں یہ اب انشاءاللہ چاہتا تھا بات وہ یہ ہے ہو جائے گی ہمارے، یعنی وہ ان کو سمجھنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں وضع کی گئی ہیں، جن کے سبب سے آپ ان کو کہ قرآن و سنت تک پہنچنا کیسے. جیسے آج کے لوگوں کے لیے سادہ سی مثال کہ آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے. جی. اب عربی زبان سیکھنا براہ راست فرض نہیں ہے، جی، لیکن اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو عربی زبان قرآن و سنت کو سمجھنا تو آپ کو عربی سیکھنی ہے. پھر اس کے لیے صرف جی باقی جو اور وہ ذرائع گرامیٹیکل جو ہیں جی وہ سورسز اختیار کرنے. اسی طرح جس فن و سبجیکٹ پہ جانا ہے، قرآن کے لیے پھر آپ کو تفسیر، اصول تفسیر پہ جانا پڑے گا. حدیث کے لیے اصول حدیث پہ، علوم حدیث پھر اس کی پوری جزیات پہ جانا. یہ دوسرا لقب جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاسوس ظنون. سبحان اللہ. اس کی وضاحت اس لیے ہم اس انداز سے معزز ناظرین کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے کہ بے شمار ہمارے جو ناظرین اور ناظرات ہیں وہ کشف المحجوب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی اور بڑی خوشائند بات کوشش کرتے ہیں. تو جاسوس ظنون، جاسوس. اور اس کی تشریح میں اگر وہ ولا تجسسوا، جی، قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا ہے، اور ان بعض الظن اسم، اس کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے اچھا کمال ہے. یہ بھی آپ نے جو بات کر دی کہ ایک جگہ تجسس منع ہے جو قرآن نے کہا ولا تجسسوا، یعنی کسی کے عیب مت ڈھونڈو، تلاش کر کے ٹو لگا کے پہنچنا منع ہے، قرآن نے منع کیا. اچھا، دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ بدگمانی بھی نہ رکھو کسی سے. فاجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچو کہ بعد گمان گناہ ہوتے ہیں. جبکہ یہاں وہ اپوزٹ ہے. جی ہاں، جاسوس ظنون وہ جو اب یہاں پھر آئے گا کہ جو آپ اپنے عقلی ذرائع سے تو یا تجسس کر رہے ہیں وہ منع ہے، اور جو اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جاسوس ظنون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے صاحب حال، صاحب کشف اور صاحب مشاہدہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گزرنے والے گمان آپ پہ روشن اور عیاں ہیں. قدرت الہیہ اور ظاہر آپ کا کشف ہے، مشاہدہ ہے، فراست ہے. اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جاسوس ظنون جو ہے یہ مفتی صاحب ایک مستقل ٹرم اور صوفیہ کے ہاں ایک رائج اصطلاح ہے، اور اس کے لیے صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھو
تو اپنے دلوں کو قابو میں رکھو، فَإِنَّهُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی تجلی جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ حدیث قدسی جو بخاری میں ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جی ہاں، جس سے وہ دیکھتا ہے، تو پھر اس آنکھ سے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام آنکھ سے دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ، جی کہ وضو کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا تو اس کے غسالے کو، پانی کو جب بہتے ہوئے دیکھا تو اسے الگ لے گئے اور فرمایا کہ بیٹا یہ گناہ نہ کیا کرو۔ اللہ، وہ کہنے لگا حضور، فرمایا میں نے تمہارے وضو کے پانی میں وہ گناہ بہتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وضو کی برکت سے دھلتے ہوئے۔ تو جاسوس ظنون کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا روشن قلب اور اتنی فراست باطنی سے نوازا ہوا تھا، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا اور میرا درمیان ایک نشانی ہے ہمارے دوستی کی، اور وہ یہ ہے کہ میرا ہاتھ اگر کسی مشکوک لقمے کی طرف اٹھے تو میری انگلیاں شل ہو جاتی ہیں ہائے ہائے ہائے، اور اس کی نسیں کھچ جاتی ہیں۔ میرا اور میرے رب کا ایک ایگریمنٹ ہے، اللہ اکبر، اللہ اول تو اٹھتا نہیں، اگر کہیں مشکوک اٹھ لقمے بھی کی جائے، طرف ہاتھ مشکوک جائے لقمے بھی کی طرف ہاتھ جائے تو میری انگلیاں شل ہو جاتی ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا کہ ہے یہ کہ یہ کھانا میں نے نہیں کھانا، اگرچہ وہ کھانا جنید بغدادی کے دسترخوان پہ کیوں نہ پڑا ہو۔ ہو اللہ اور اکبر، ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، کیونکہ کثرت مجاہدہ، ورع اور تقویٰ کی وجہ سے ذوق بڑا غالب تھا اور زہد بھی بہت تھا، حالانکہ 70,000 درہم وراثت میں ملے تھے، باپ کے بدعقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہیں کیے۔ وہ قدری عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، تو علماء سے یہ فتویٰ لیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد خود آپ کے علم میں تھا، حدیث صحیح جو آپ نے خود روایت کی ہوئی تھی کہ دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ چنانچہ آپ نے وہ 70,000 درہم، وہ جاگیر، وہ باغات اور وہ زمینیں سب ٹھکرا دیں اور زندگی بھر زہد و ورع اور تقویٰ کے اندر گزاری۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا حضرت تشریف لائیں، کچھ کھانا کھا لیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو گئے، بھتیجے لاؤ، ان کہنے لگے حضور آئیے بیٹھے، دسترخوان بیٹھے، کھانا رکھا، تو آپ نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ حسب معمول آنکھوں جو انگلیاں تھیں شل ہو گئیں، تو میں نے کہا یہ کھانا تو میں نہیں کھا سکتا، اور جلال میں آئے اور دہلیز کی طرف وہ کھانا اچھال دیا، پھینک دیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضور وہ کیا ہوا تھا، آپ اس دن چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، وجہ بھی نہیں بتائی۔ فرمانے لگے تم بتاؤ کہ وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ ان کا حضور محلے میں شادی تھی کسی کے گھر سے، تو وہاں سے آیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرا اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ میرا ہاتھ کبھی مشکوک کی طرف اٹھے گا تو میری انگلیاں شل ہو جائیں گی، وہ نسیں کھچ جاتی ہیں، میں کھا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام فنون اور جاسوس ظنون، اگرچہ اس لفظ میں تھوڑی ایک اور اینگل سے ابھی تشنگی اس تجسس کی اور ظن کی اور جس کی جمع ظنون ہے باقی ہے، لیکن ظاہر وقت محدود ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا پروگرام حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی تصرف سے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس تعارف کے الفاظ پہ گزرا جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور میرے معزز مہمان اور آپ کے پسندیدہ اسکالر محترم جناب محمد شہزاد مجددی صاحب نے بڑے خوبصورت علمی انداز میں اس تعارف کو پیش کیا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اور ان انوار و تجلیات، علوم و معارف، شریعت و طریقت و تصوف کے ان خوبصورت الفاظ اور معارف کو سمیٹنے کے لیے پروگرام دیکھتے رہیے۔ کشف المحجوب اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔